अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। पीडीएम के बाद पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया है कि सड़कों पर आया जाए और वो भी अवामी सियासत में मुतहरिक होती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 7 रोजा दौरे पर जनूबी पंजाब में मौजूद हैं। बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक तो हमारी तजवीज नहीं मानी गई जिसकी वजह से हमें मैदान में आना पड़ा, और दूसरा उन्होंने कहा हमारे साथ धोखा हुआ है। अगर ये धोखा ना होता तो अदम एतमाद के जरिए पहले पंजाब हुकूमत और फिर वफाक की हुकूमत गिराई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो मुस्लिम लीग नून को बहरहाल एक तरह से अलर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी अंदिया दे रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए और फिर वफाक की जानिब रुख किया जाए। अब मामलात ये भी नजर आ रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुछ बर्फ पिघल रही है, और इसी सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता भी हुआ है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको मशवरा भी दिया है कि अब अपोजिशन लीडर के तौर पर आपको सड़कों पर निकलना चाहिए और लोगों को मुतहरिक करना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी में कितने कामयाब हो पाते हैं शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अब सड़कों पर मौजूद है। दूसरी जानिब नून लीग ये कहती नजर आती है कि उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, और एस्टैब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान में कोई भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी जानिब वो विफाक में भी तहरीक अदम एतमाद लाने की ख्वाहिशमंद है। ये दोहरा मौक़िफ़ क्यों है, इस पर बात करेंगे, और मज़ामती और मफाहमती बयानिए पर एक मरतबा फिर बहस का आगाज हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब का बड़ा अहम स्टेटमेंट सामने आया कि मुस्लिम लीग नून इन दो बयानियों के दरमियान फंस कर रह गई है। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया है। अब क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन जाए, और फिर कौमी हुकूमत की भी बात हो रही है, कबल अज वक्त इंतखाबात की भी बात हो रही है। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे, और ख़ास तौर पर क्या ऐसा माहौल अपोजिशन मुश्तरका तौर पर बनाने जा रही है कि हुकूमत मजबूर हो जाए वक्त से पहले इंतखाबात करवा दे। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं बड़े बड़े अवामी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स, जिसमें हेल्थ कार्ड इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट है, हेल्थ कार्ड कवरेज का प्रोजेक्ट है, और बाकी दूसरे तीसरे अवामी रिलीफ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आखिरी 2 सालों में शिफ्ट किया है। बहरहाल अब वो फिनिशिंग स्टेज पर हैं, तो क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है कि वक्त से पहले इंतखाबात करवा दें? इन तमाम अहम इशूज़ पर बात करेंगे। डॉक्टर तारिक फजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी और सरकर्दा रहनुमा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। सदाकत अली अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा पीटीआई के हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी दबंग बात करते हैं और हमेशा लॉजिक से बात करने की कोशिश करते हैं। और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर तारिक फजल साहब, आपसे आगाज करना चाहता हूं। बिलावल भुट्टो साहब एलाइज कर रहे हैं कि आपने उनको धोखा दिया है, और अगर आप धोखा ना देते तो अभी तक पंजाब में भी तब्दीली आ चुकी होती और वफाक में भी तब्दीली आ चुकी होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं आज आपके प्रोग्राम में मैं खुद हाजिर होता, लेकिन मैं जरा चूँकि सफर में हूँ, इस वजह से टेलीफोन लाइन पे आपसे बात हो रही है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आपने बात की है मैंने भी सुनी है। मैं इससे बड़ा हैरान हूँ कि वो किस चीज़ को कह रहे हैं कि धोखा दिया गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा रही है, तमाम तर जो हिकमत अमली और स्ट्रेटजी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिल के बनाई गई, और आप ये कहें कि मुश्तरका तौर पर तमाम जमातें बनाती रहीं। किसी भी एक जमात की उसमें कोई अकेले जो है लाइन जो है वो नहीं चलती होती थी। और दूसरी बात ये है कि जो नंबर गेम है, जब आप तरीके अदम एतमाद की बात करते हैं तो उसके लिए नंबर गेम बहुत ज़रूरी होती है। अब अगर आप पंजाब असम्बली की बात करें तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कुल 7 सीटें हैं, और जाहिर है 7 सीटों के साथ जहाँ पे 350 से ज़ायद मेंबरान असम्बली मौजूद हों, 7 सीटों के साथ तो आप वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस का सोच भी नहीं सकते। और ऐसी बात भी करना मेरा ये ख्याल है कि जब तक कि आप इसके ऊपर दीगर तमाम अपोजिशन की जमातों को साथ लेके चलना, और उसके बाद वो मेंबरान जो गवर्नमेंट से नाला हैं, हुकूमती मेंबरान, अगर वो भी कसीर तादाद में उस वक्त भी मौजूद थे, आज भी मौजूद है, तो यानी अगर ये सारी मिल के कोशिश की जाए तो मेरा ख्याल है कामयाबी हो सकती है।
اور ان ساری چیزوں میں بات ہوئی ہے. اب آپ پی ڈی ایم سے الگ ہو کے اگر یہ سارے بیان دیں گے تو مجھے اس کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا کہ اب اس سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اپوزیشن پارلیمان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں کہ اپوزیشن نے مل کے جدوجہد کی ہے، آگے بڑھے ہیں، اور اس طرح کی اتحاد سے وقتی طور پہ الرجیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بیانات میں اور اس طرح کے اسٹیٹمنٹس اگر نہ ہو تو اپوزیشن کے لیے امید برف تو پگھلتی نظر آ رہی ہے ڈاکٹر طارق صاحب، چیزیں ثبوت ہوتی نظر آ رہی ہیں بٹوین پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، تو آگے جا کے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں میں یہی بات کر رہا تھا کہ چونکہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور اکٹھے ہو کے آگے بڑھتی ہیں، تو پی ڈی ایم میں اس طرح کی بیان بازی اگر ہوگی تو پھر تو ذرا اکٹھے ہونا مشکل ہوگا. یہ بیان بازی اپوزیشن جماعتوں کی ایک دوسرے کے خلاف اگر نہ ہو، غیر ممکن ہے کہ کسی فورم پہ دوبارہ یہ جماعتیں اکٹھی ہوں اور جن ٹارگیٹس کی بات ابھی کی جا رہی ہے جو حاصل کیے جا سکتے نہیں ہوئے شاید وہ اچیو ہو جائیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بیان بازی اس طرح کی مناسب نہیں ہے. تو جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں ابھی بھی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور ابھی بھی وہ تیار ہیں، تو اس تبدیلی کے لیے آپ بھی تیار ہیں؟ آپ نے مائنڈ میکنگ کر لی ہے؟ دیکھیے مائنڈ میکنگ تو ظاہر ہے اپوزیشن کی ہمیشہ سے ہی ہوتی ہے کہ خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ مرکزی حکومت بھی اور پنجاب کی حکومت بھی مکمل طور پہ مفلوج حکومتیں ہیں. اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ اگر عوامی مسائل کی بات کی جائے تو وہ اس قدر بڑھ چکے ہیں اور ہر حوالے سے ملک جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. پنجاب ملک کا سب سے بڑا ہے اور سب سے زیادہ اکثریتی آبادی یہاں پہ ہے، اکثریتی وسائل یہاں پہ ہیں. اس میں عثمان بزدار صاحب کی شکل میں زیادہ دیے گئے اور اس کے بعد بہت دفعہ یہ بات کی گئی کہ ان کو تبدیل کیا جائے گا حکومت کی طرف سے، لیکن وہ مجبوری کم از کم ہمیں تو نہیں سمجھ گیا عمران خان صاحب کی، جس کی وجہ سے انہیں تبدیل نہیں کیا گیا. تو بہرحال یہ تو ان کا اپنا پارٹی کا ہی مسئلہ ہے، لیکن اس نے پنجاب کا حال جو ہے وہ بے حال کر دیا ہے. بالکل صحیح ہے. تو ہم تو یقیناً یہ چاہیں گے پہلے بھی آج بھی کہ پنجاب میں جو ہے وہ تبدیلی آئے، اور اگر ایسی صورتحال مل بیٹھے گی تو بن بھی سکتی ہے، کوئی غیر بالکل ممکن صحیح بات ہے. نہیں ہے. تو آپ اب اس بات پر اگری ہو گئے ہیں کہ پہلے پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے اور پھر وفاق میں آ جائے؟ یقیناً جی وفاق کی حکومت جو ہے وہ اس نے بھی میرا خیال ہے کہ دونوں میں اگر مقابلہ کیا جائے کہ پنجاب کے چیف ایگزیکٹو نے زیادہ پرفارمنس دکھائی ہے یا مرکز کے ایگزیکٹو نے، تو مشکل ہوگا کہ دونوں میں کون دور میں فرسٹ آئے گا. بالکل صحیح. برا حال ہے پنجاب میں بھی اور برا حال ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. صداقت عباسی صاحب اس بات کا جواب میں بعد میں لوں گا. سب سے پہلے میں پوچھوں گا کہ اپوزیشن اب مشترکہ طور پر سڑکوں پر آ رہی ہے، کس طرح سے حکومت کاؤنٹر کرے گی؟ جبکہ ڈیلیوری اور پرفارمنس کی بات کریں تو خاصی ویک نظر آتی ہے. جی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا. اپوزیشن میں پوچھوں گا کون سی اپوزیشن اور کون سی دھمکی؟ کیا یہ وہی اپوزیشن نہیں ہے جس نے ہمیں 31 دسمبر کو آر یا پار کر دینا تھا اور ہماری حکومت ختم ہو جانی تھی؟ ان دونوں نے، مریم صاحبہ نے تو کہا تھا کہ ختم ہو رہی ہے، تو اپنے کارکنوں کو ان سے معافی مانگی ہے کہ وہ میری بات جھوٹ تھی. اس کے بعد اس اپوزیشن نے کہا تھا کہ یہ ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے اور یہ استعفے دیں گے. تو کیا استعفے دیے؟ نہیں دیے. اس کا مطلب ہے جھوٹ بولا اپنے لوگوں کے ساتھ اور بعد میں قوم سے معافی بھی نہیں مانگی. پھر کہا ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، بالکل نہیں لڑیں گے، اس اسمبلی کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ سلیکٹڈ اسمبلی ہے. اب اسی شکلوں سے اور اسی لیڈرشپ سے جا کے اسمبلی کا الیکشن بھی لڑے، کچھ ہارے کچھ جیتے. جو جیتے وہ ان کی کامیابی تھی اور ہماری ناکامی تھی، اور جو ہارے وہاں پہ جھرلو پھر گیا. تو یہ ان باتوں کا ان کے ورکر سے ظاہر اثر ہوا. اس کے علاوہ کون سی بات میں بتاؤں، ایک بات بھی ان کی آج تک سچ ثابت نہیں ہوئی. اب ان کو پتا ہے کہ حکومت عمران خان کی مقبولیت کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ایک کریڈیبل، ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے پاکستان کا اور اب ابھرتا ہوا لیڈر دنیا میں ہے. ان کے مقابلے میں ان کے پاس بچے ہیں، اور بچے وہ بھی جو کسی کو، جن کی آپس میں کوئی نہیں مانتی ہے. مریم صاحبہ لیڈر تو ہیں لیکن شہباز صاحب ان کو نہیں مانتے، شہباز صاحب لیڈر ہیں تو مریم ان کو نہیں مانتی. تو بہرحال یہ ان کی کسی بات کو سیریس نہ ہم لیتے ہیں، نہ کو پاکستان میں لیتا ہے،
نہ ان کے ورکر لیتے ہیں. تو یہ بالکل رول بیک ہو گئے. آپ کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے, کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتے اگر اپوزیشن مشترکہ طور پر بھی سڑکوں پر آ جائے اور حکومت کو چیلنج کرے؟ دیکھیں, جب یہ 2018-19 میں یہ بات کرتے تھے کہ یہ تحریک چلائیں گے تو ہمیں تھوڑا بہت خوف آتا تھا کہ اگر یہ لوگ لے کے نکل آئے تو پریشانی ہو جائے گی, حکومت چلانا مشکل ہو جائے گا. لیکن انہوں نے پہ در پہ اپنے آپ کو اتنا بری طرح ایکسپوز کیا کہ بار بار تقریریں کی, نیب بڑا سخت ہے, وہاں پہ جناب گرمی بڑی ہے, ہمیں بڑی تکلیف ہے, ہمیں دیوار میں چن دیا ہے. تو لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ تو صرف اپنی ذات, اپنے کیس اور اپنے جیسے فواد چودھری کہتے ہیں اپنے ابو بچانے کے لیے. ان کا تو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے بتا دیں مسلم لیگ نون نے پچھلے 3 سالوں میں کوئی ایک ایشو, قومی ایشو پہ کوئی پروٹیسٹ کیا ہو, کوئی مہنگائی پہ کیا ہو, کسی اور بات پہ کیا ہو؟ مطلب ان کو صرف ایک ہی بات ہے, ہم نے لندن جانا ہے, ہمیں چھٹی دیں, ہمیں ضمانت دیں, ہمیں گھر بھیجیں. یعنی یہ ساری باتیں. لہٰذا اس اپوزیشن کو ہم سیریس نہیں لیتے, اور اپوزیشن بھی اکٹھی کیوں نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. لہذا اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں یہ اگلے الیکشن میں, اور دونوں کا مقابلہ نمبر 2 کے لیے ہے. دونوں کی کوشش ہے پیپلز پارٹی اور نون کی کہ نمبر 1 پہ تو پی ٹی آئی آ رہی ہے, ہم میں سے نمبر 2 پہ کون آئے. انہیں پتا ہے اکٹھا اگر ہوگے تو کہیں یہ نہ ہوگا ہم بالکل ہی فارغ ہو جائیں. اس لیے نمبر 2 کی لڑائی ہے. نمبر 2 کی لڑائی ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون اس بات پر اگری ہوتی نظر آ رہی ہے کہ پہلے پنجاب میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جا سکتا ہے. بلاول صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ عوام چاہتی ہے کہ بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے. تو اب تو بلا شبہ عثمان بزدار صاحب فارغ ہو سکتے ہیں پنجاب سے. دیکھیں, یہ بات کون سی والی مسلم لیگ نون نے کہی تھی, شہباز والی نہیں یا مریم والی نے؟ اگر شہباز والی مسلم لیگ نے یہ بات کی ہے تو دیکھیے کل مریم صاحبہ کی طرف سے اس کی تردید آ جائے گی, اور اگر مریم صاحبہ نے کی ہے تو شہباز صاحب نہیں مانیں گے. تو مسلم لیگ نون اس وقت جتنا ان کے بیان ہیں وہ دونوں آپس میں مقابلے میں, دونوں ایک دوسرے کو بیٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر شہباز صاحب کہتے ہیں قومی حکومت تو مریم کہتی ہے نہیں ریکنسیلیشن. شہباز صاحب نے غلطی سے بات کر دی, ایسی چلتے چلتے بات کر دی. تو بہرحال مسلم لیگ نون مجھے لگتا ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں مزید خراب ہونے جا رہی ہے, اور چونکہ موروثی پارٹی ہے اور ان کے خاندان میں آگے پارٹی کو وراثت آگے ملنے کا معاملہ ہے, اس لیے ان کی جو پنجاب میں پوزیشن تھی وہ خراب ہوگی. بلاول صاحب ابھی انوز دلی دورس پنجاب میں آخری جو الیکشن ہوا خوشاب میں, وہاں انہوں نے 335 ووٹ لیے تھے, جہاں پی ٹی آئی نے 80,000 اور نون نے بھی اتنا ووٹ لیا تھا, تو وہ ختم ہو گئے. تو بہرحال پی ٹی آئی کو چیلنج ہے, ہم نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں, اور جو لوگ ہیں ان کی امیدیں بڑھ لیں. باقی یہ اپوزیشن بالکل کریڈیبلٹی کھو چکی ہے, نہ ان کی کوئی سیاسی قد کاٹ ہے, نہ ان میں کوئی لیڈرشپ ہے. تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ پنجاب میں بھی تبدیلی لانے میں یہ کامیاب ہو سکیں گے؟ بے شک مسلم لیگ نون بھی اس بات پر اب رضامند ہو گئی ہے. نہیں, ان کو پتا ہے, ان کے آپ کو پتا ہے نا سینٹ کے الیکشن میں کھڑے 64 ہوئے تھے اور بعد میں گنتی میں 48 نکلے تھے, تو یہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کرنے کے لیے تیار ہے. چلے, صداقت علی عباسی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹا سا اسی نوٹ پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ڈاکٹر طارق فضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر سحر کامران صاحبہ, یہ آپ کو دھوکہ کس نے دیا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ دھوکہ نہ ہوتا تو نئے انتخابات آج ہو رہے ہوتے. بات یہ, میں تو اس وقت جو ہے وہ صداقت علی عباسی صاحب کی بات سن رہی تھی, یہ اسکرپٹ تو بدلنے اپنا ختم بیٹھ گیا. اب یہ تو جو ہے نا اسکرپٹ جو ہے نا گس کیا ہے, اب وہی باتیں جذباتی ہو کے بول رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی ایک لفظ بھی ان کی لغت میں نیا نہیں ہے. اب اس کو کوئی سننا نہیں چاہتا. بینک کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں, دیکھیں درست بات ہے, اگر آج بھی سی ایم ایل این اس بات پہ ایگری کر لے تو پنجاب میں جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے. پنجاب پہ جو ہے وہ بجائے کہ چیف سیکرٹری بدلے, آئی جی پولیس بدلے, انتظامیہ بدلے, بزدار کو بدل دیتے ہیں. ہمیں جو میرے خیال میں اس وقت جو ہے یہ آسان طریقہ یہی ہے کہ جو ہے پنجاب کی حکومت آج گرے گی تو کل وفاق کی بھی گر جائے گی, ورنہ پاکستانی اور پاکستان کے عوام اسی طرح کی آزمائشوں کا شکار رہے گا. سحر صاحبہ, آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. مسلم لیگ نون ہمیشہ سے کہتی آئی ہے, تو اب نمبر کیسے پورے کریں گے؟ ترین گروپ تو کہہ رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں.
دیکھیں یہ آج اگر اس وقت کی بات کریں اس وقت تو بہت نمبر پورے تھے، اور آج بھی اگر ہم اکٹھے بیٹھے تو کتنی سیٹوں کا فرق ہے. آئی بلیو کہ جو ہے نا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آ کے اب واپس اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اور وہ نہیں پی ٹی آئی کا ساتھ دینا چاہتے. آپ ایک مطلب پیغام تو دیں پازیٹیو، ایک اپنا وہ تو دکھائیں ریزالو. یہ تو مریم نواز صاحبہ کہتی تھی نا کہ ان کے ٹکٹ چلتے ہیں، تو ذرا چلائے نا ٹکٹ. تو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے تو وہ پھر آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے اگر مسلم لیگ نون نے ہی تبدیلی لانی ہے پنجاب میں؟ دیکھیے پنجاب میں پیپلز پارٹی تو ساتھ دے رہی ہے نا. پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی تو اکثریت نہیں ہے، لیکن ہماری جو بھی اکثریت ہے اور جو رول ہم ادا کر سکتے ہیں. دیکھیے پی ایم ایل این نے جب جو ہے سینیٹ کے الیکشن کے اندر بھی تو ایک اپنا جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی نا پی ٹی آئی کے ساتھ. تو آج جو ہے وہ بہت سے ایسے ممبرز ہیں جو مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیں گے، جو بہت سے ایسے ممبرز ہیں جو پیپلز پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں، بہت سے ایسے ممبرز ہیں جو کہ ان کی کارکردگی یا ان کی اگنور کرنے کی وجہ سے بہت جو ہے ناراض ہیں، نادان بالکل ہیں. صحیح ہے، بالکل تو صحیح ہے. کوئی ایسی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مشکل اچھا ہدف ہے، بالکل صرف صحیح ہے. بات ایک ریزالو کی ہے. سحر صاحبہ ویسے یہ بات بھی کی جا رہی ہے، مسلم لیگ نون کے ہی رہنما کر رہے ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی دھوکہ دے سکتی ہے، پہلے بھی ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا. دیکھیں شاہد، میں سمجھتی ہوں کہ حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے نا. ہم ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر کے ہم ایک نئی بحث میں الجھ جائیں گے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت ایک سچویشن تھی وہ حمزہ شہباز شریف کی رہائی کے بعد کچھ اس کے اندر تبدیلیاں آئیں. طلال چودھری کا جو ٹویٹ تھا وہ انتہائی غیر مناسب اور اس کی کوئی ضرورت نہیں رائٹ. تھی چیئرمین سینیٹ کے الیکشن والے دن. میں ان ڈیٹیلس میں نہیں جانا چاہتی، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو ہے ہم نے اپوزیشن کو پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کی فلاح کے لیے ضرور اکٹھے ہونا ہے. ورنہ یہ ایسی یہ لوگ شور مچاتے رہیں گے، چور کرپشن اور ان کے رائٹ، مافیا بالکل صحیح ہے، کہتے ہیں بالکل نا کہ ٹھیک جو ہے. مافیا چینی ٹھیک کھا ہو گیا، گیا، مافیا ٹھیک تیل ہے، کھا گیا، ایل این جی کھا گیا، بجلی کھا ٹھیک گیا، ہے، تو مافیا پاکستان بھی کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر طارق فضل صاحب، لانگ مارچ واقعتاً اپوزیشن کرنے جا رہی ہے، اس کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. دیکھیے لانگ مارچ کی جہاں تک بات ہے جی، وہ اپوزیشن اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں کر رہی، اور نہ کوئی ذاتی ایجنڈا ہے اپوزیشن کا یا اپوزیشن میں شامل کسی بھی جماعت کا. ایک قومی کاز کے لیے، اور خاص طور پہ جیسے کہ میں نے پہلے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ اس وقت جو ایک عام آدمی کی صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہو چکی ہے کہ اس کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. مڈل کلاس ہو، آپ کا تنخواہ دار طبقہ ہو، تاجر ہوں، آپ کے دکاندار ہوں، مزدور ہوں، کسان ہوں، ہر ایک کی زندگی جو ہے وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور شدید مشکلات کا شکار ہے. تو لانگ مارچ جو ہے وہ انہی آپ یہ کہیں کہ اہداف اور ٹارگٹس کے حصول کے لیے کیے جانے کا اعلان کیا گیا تھا. اب اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا ہوتا ہے، اس کی تاریخ، اس کے باقی جو نیٹی گریٹیز ہیں، وہ تو اپوزیشن کی جماعتیں مل کے ہی اس پہ بات کریں گی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. اور اور یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے سر؟ جی میرا خیال ہے کہ اگلے تقریباً 10 دن کے اندر میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس انشاءاللہ منعقد ہوگا، اور اس میں یہ جو میجر ڈیسیژنز ہیں یہ سارے اس میں کیے جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دے سکتے ہیں لانگ مارچ میں شرکت کی؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اب چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، لانگ مارچ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس نے خواہش کا اظہار کیا یا اگر اس نے حصہ بننے کی بات کی تو کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اپوزیشن کی ایک جماعت ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی شریک نہیں ہوگی. بالکل صحیح ہے. اب پیپلز پارٹی کو دوبارہ ری جوائن کرنے کے لیے بھی بات چیت چل رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شو کاز نوٹس دینا غلطی تھی پی ڈی ایم کی؟ دیکھیں شو کاز نوٹس کو نام جو ہے وہ شو کاز کا دے دیا گیا، اور اس کو میڈیا پہ بھی بہت ہائی لائٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کافی میڈیا سٹنٹس ہوئے جو میرا خیال ہے غیر ضروری تھے، جیسے پہلے میں نے کہا. اور یہ کوئی شو کاز نوٹس نہیں تھا، بلکہ پی ڈی ایم میں چونکہ خاص ایک موقف کے اوپر کام ہو رہا تھا، حکومت کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، اور اس میں حکومت کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا یا کسی ایک سیٹ کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو سینٹ کا الیکشن لڑا، میں ان کے ساتھ اپنے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے میں امیدوار تھا،
اور میں نے ان کے حق میں وڈرا کیا. مشترکہ طور پہ ہم نے وہ الیکشن لڑا. یوسف رضا گیلانی صاحب اس میں کامیاب ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح جو حکومتی اتحاد کا حصہ جماعت تھی اس کی سپورٹ لی, وہ ایک ایسی بات تھی کہ جس سے وضاحت مانگی گئی پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ یہ طرز عمل کیا ہے, اس کی کیا وضاحت ہے. جس کو شوکاز نوٹس کا نام دیا اور انہوں نے بالکل ہی جناب پی ڈی ایم سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت وہ نہ ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں استعفوں کا اعلان ہو جائے. دیکھیں یہ ساری تو حکمت عملی ہے, کیا بنتی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں کیسے کچھ یہ فیصلہ کرتی ہیں, یہ سارے فیصلے مشترکہ طور پہ ہونے. اس میں کسی ایک جماعت کا بات کرنا یا اس کے اوپر رائے دینا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اجلاس جلد ہو رہا ہے اور یہ سارے فیصلے آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. صداقت علی عباسی صاحب, اگر لانگ مارچ کے نتیجے میں یہ اعلان بھی کر دیا جاتا ہے کہ اپوزیشن ساری مشترکہ طور پر استعفے دے گی تو حکمت عملی آپ کی کیا ہوگی؟ دیکھیں پہلی تو یہ کہتے ہیں نا وی ول کراس دا برج وین دا برج کمز. یہ والی اپوزیشن کدھر استعفے دے گی؟ وہ کوئی استعفے کی بات ہی نہیں کرتے. وہ ایک دوسرے کو استعفوں کے نام پہ مخول کرتے ہیں کہ بلاول صاحب نے کہتے ہیں پہلے استعفے دیں تو پھر ہم لانگ مارچ کریں گے, پہلے نون لیگ کہتی تھی استعفے دیں گے. تو یہ ان کو اپنی جو پولیٹیکل حیثیت ہے اس کا اندازہ بڑے بخوبی ہے. گو کہ ان کے جو ترجمان ہیں بڑے شوق سے کہہ رہے ہیں حکومت بڑی ناکام ہو گئی, ملک یہ ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن ان کو پتا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. وہ جو بھی لیٹسٹ الیکشن ہوئے ہیں, چاہے کشمیر میں ہوئے, چاہے جی بی میں ہوئے, چاہے ضمنی الیکشن ہوئے, یہ سیالکوٹ کی جو سیٹ تھی ان کی بڑی کریٹیکل تھی, وہ ساری ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو قبول کیا ہے اور ان کو رد کر دیا ہے. تو اب یہ جتنی باتیں کرتے ہیں بیچاروں کو ظاہر ٹائم تو کنزیوم کرنا ہی ہے کہ آپ مجھے صاحب کہہ رہی ہیں کہ جی میں ریڈی ٹائپ باتیں ایک ہی طرح کی باتیں کروں, تو بھی ایک ہی طرح کی باتیں سچی باتیں جو بار بار کروں کہ آپ دونوں پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کوئی حیثیت نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ کے اربن ایریاز میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ رورل میں تھے اور اب اس دفعہ اسی لیے وہاں پی ڈی ایم جا کے آپ کے مقابلے میں پروگرام کر رہی ہے بیکاز پی ڈی ایم آپ کی اسپیس لینا چاہتی ہے. باقی آپ نے اس سے پہلے میں تو سوال کرتا ہوں آپ سے, مہتا صاحب ان سے پوچھیں کہ اپوزیشن کی 3 سال کی کیا کارکردگی ہے. ایک تو پیپلز پارٹی کی کیا کارکردگی ہے سندھ میں 13 سال میں کراچی جیسا خوبصورت شہر آپ نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا, کوئی آپ نے بس سروس, کوئی ایمبولینس سروس, کوئی اسپتال, کوئی آپ نے ہیلتھ کا نظام نہیں دیا, کوئی یعنی کچرے کا ڈھیر بنا دیا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. آپ اس کے علاوہ ان سے پوچھیں کہ بطور اپوزیشن ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے حکومت کے کس کام میں رول پلے کیا, سوائے اس لیے کہ اپنے لیڈرشپ کے لیے مافیا اور ان کے لیے این آر اوز اور ان کے لیے چیخنا چلانا کہ بڑا ظلم ہے جی, بڑا انتقام ہے جی. تو یہ چیز ہے, اسی لیے یہ لوگوں کے دلوں سے اترے تھے, اب لوگوں کی نظروں سے بھی اتر گئے. تو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات سیریس ہے ہی نہیں, یہ صرف اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور 2023 کا الیکشن لڑنے کے لیے آپس میں سامنے آ رہے ہیں. نہیں, ابھی جو ماحول بن رہا ہے نا صداقت علی عباسی صاحب, وہ تو یہ بن رہا ہے کہ شاید وقت سے پہلے انتخابات کے لیے تیار کیا جائے حکومت کو. اس پر بات کرتے ہیں. دوسرا, قومی حکومت کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ قومی حکومت بننی چاہیے, اس کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے. دیکھیں شہباز صاحب نے کہا قومی حکومت بننی چاہیے اور مریم صاحب نے کہا کہ شہباز صاحب کو ہم نہیں مانتے. تو شہباز صاحب کی گل اپنے گھر ہی کوئی نہیں مانتا تو ایسی کیوں بنی ہے, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے, ان کی تو اپنے گھر میں کوئی نہیں بات مانتا. تو باقی بات جو ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ارلی الیکشن کرائے گی, ایسا کوئی فیصلہ ہوا نہیں. اگر کبھی کوئی فیصلہ بھی ہوا وہ ان کو دیکھ کے نہیں ہوگا, وہ حکومت اپنے کو حالات دیکھ کے کر سکتی ہے. لیکن ابھی اس جگہ پہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. قومی حکومت کو ہم تو بعد میں کنسیڈر کریں, پہلے مریم صاحب نے ریجیکٹ کر دیا تو نون لیگ کے صدر کی بیعزتی گھر میں ہی ہوگی. بالکل صحیح ہے. ون لائنر دیتے ڈاکٹر طارق فضل صاحب, وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی بات تو گھر میں نہیں مانی جا رہی تو حکومت سے کیسے منوائیں گے؟ طارق فضل چودھری صاحب. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 کیا آپ نے فرمایا جی؟ صداقت علی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں قومی حکومت کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب کی بات تو مریم صاحبہ نے ریجیکٹ کر دی, تو پھر حکومت کیوں مانے گی کہ قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے؟ میں جیسے پہلے عرض کی, میں چونکہ سفر میں ہوں اس لیے مجھے صداقت بھائی صاحب کی میں باتیں نہیں سن سکا.
اور مجھے اندازہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات سننے والی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ میں اکثر بھائی کے ساتھ پروگرام کرتا رہتا ہوں، سنجیدگی میں بہت ہی کم ہوتی ہے. تو خیر میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف سوال کا صاحب. جواب دے دیتا ہوں. جی سوال کا جواب یہ ہے جی کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی کوئی حکومت تو ہے نہیں، ہم قومی حکومت کی بات کریں گے. شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی تو ہم چاہیں گے کہ دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے کہ مل کے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بھی ساتھ چل سکے ضرور چلے. یہ بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے، اور یہ کوئی نہ تو کوئی متنازع بات ہے، نہ اس کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی آپ یہ کہیں کہ اس کو رد کرنے والا کوئی بیان سامنے آیا ہے. ان کے پاس چونکہ اپنے پلے کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے وقت گزارنا ہوتا ہے، جو یہ گزار رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے. ہر پروگرام میں حکومت کو اپنا اپوزیشن کو گالیاں، اپوزیشن پہ تنقید، اس طرح کی تمام میں ترجمانوں کی بات کر رہا ہوں، میں بھائی صاحب کی بات نہیں کر رہا. بے تکی بے سروپا باتیں جن کا غصہ ہے نفیر ہے، اور یہ باتیں کر کے یہ ہر پروگرام میں گھنٹہ گزار کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ بات تو حکومت کی درست نظر آتی ہے ڈاکٹر طارق فضل صاحب کہ مزاحمتی اور مفاہمتی بیانیے کے درمیان پھنس کے رہ گئی ہے پی ایم ایل این، اور اس کا اظہار خواجہ آصف صاحب بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب نے جو آخری ابھی جو جلسہ ہوا تھا اس میں جو بات کی ہے، میرا خیال ہے وہ تمام سوالوں کا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ فی الوقت جدوجہد ہو رہی ہے، نہ وہ مفاہمتی ہے نہ وہ مزاحمتی ہے، بلکہ صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانا یہ ہمارا منشور کہہ لیں یا ہمارا نصب العین کہہ لیں. اس لیے یہ باتیں تو ایسے بس میں نے آپ کو بتایا ہے نا، حکومت کے پاس اگر اپنا کوئی کام کنوانے کے لیے کچھ ہو اس پہ بات کرے، وہ ان موضوعات کی طرف جائے ہی نہ. بالکل صحیح ہے، بالکل ہمارا ٹھیک، وقت ضائع ہوتا ہے، ہمیں وہ کام بتانے میں جو ہم نے کیے ہیں بالکل ٹھیک ہوگا. پہلے کچھ نہ ہو تو اسی طرح کی پھر ٹوٹ بٹوٹ باتیں کی جاتی ہیں. چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد صاف شفاف انتخابات پر بات کریں گے. چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سحر کامران صاحبہ، قومی حکومت کے قیام کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت بننی چاہیے؟ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں پہلے اپنی پارٹی کے اندر کوئی کنسنسس بلڈ کر لیں. میں صداقت سے یہ باقی صاحب کو جواب دینا چاہوں گی کہ دیکھیں سندھ کے اندر آپ کو ترقی، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر نہیں نظر آئے گا. تو پوری دنیا میں بھی تعریف ہو جائے آپ کو نہیں نظر آئے گا، کیونکہ آپ کا تعصب اور آپ کا منافقت اجازت نہیں دیتا. مگر آئینہ دیکھ لیں، آئینہ دیکھیں اور یہ بتائیں کہ منسٹری اسکیم پہ جو ہے علیمہ باجی نے جو کرپشن کر کے اپنے مال چھپایا ہے اس پہ ان کو این آر ایس نے دیا. آئینہ دیکھیں، بتائیں کہ عمران خان احمد ریاضی نے غیر قانونی جو ہے وہ بنی گالا محل کو ریگولرائز کرایا 12 لاکھ میں، ان کو این آر ایس نے دیا. بلینٹری سونامی پہ این آر ایس کیوں ہے، کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ فارن فنڈنگ پہ این آر ایس کیوں ہے، کیس کیوں گھٹایا جا رہا ہے؟ کیوں جو ہے وہ پشاور میٹرو پہ این آر او دے دیا گیا؟ کیوں آٹا چینی کرپشن پہ این آر او دے دیا گیا؟ کیوں گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ کیوں یہ ادویات کی قیمتیں بڑی پہ این آر او دے دیا گیا؟ کیوں گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ کیوں ایک آیا اسے امریکہ آنے کے بعد مرزا صاحب بھی چلے گئے؟ کیوں آپ کی معیشت ملک کی دبونے والوں کو این آر او دے دیا گیا؟ کیوں 83 ملین کا جو ہے وہ نقصان ایل این جی کا کرنے پہ این آر او دے دیا گیا؟ یہ بتائے نا. این آر او آپ جو بات کرتے ہیں تو یہ تو چور اور کرپشن آپ کی تو بالکل مستند شواہد موجود ہے. گرفتاریاں نہیں ہوتی، کرپشن 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 تو گھر سے آپ کے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اپوزیشن کا مشترکہ طور پر ایک اور ایجنڈا بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کا ماحول بنانے جا رہی ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات کروا دیں. تو اس طرف جا رہے ہیں، یہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں سحر صاحبہ آپ؟ لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے، پاکستان کے عوام کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہے یہ ہر روز جو ہے وہ ایک اپنے وزراء کی تبدیلیاں، کابینہ کی تبدیلیاں، انتظامیہ کی تبدیلیاں کرنے کے بجائے حکومت سے تبدیل کیا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آج جن آزمائشوں کا شکار ہے، یہ عمران خان احمد ریاضی صاحب کہتے تھے نا، جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو حکمران چور ہوتا ہے. اب آج بتائیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو گئے، کتنے
آپ کی جو ہے آدھے سے زیادہ آبادی سے طے غربت سے نیچے چلی گئی، تو یہ Right. کیا انتخابات نہیں ہوں گے؟ انتخابات تو کرنے پڑیں گے، یہ خود ہی بھاگ جائے تو گی۔ آپ چاہتے ہیں قبل از وقت انتخابات آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قبل از وقت انتخابات یہ وقت کی ضرورت پڑ جائے گی، یہ ضرورت پڑ جائے گی، انتخابات ہوں گے اگلے سال، اس لیے کہ یہ ان سے بالکل زیادہ صحیح ہے، یہ اس ٹھیک طرح ہو کی گیا، سچویشن ٹھیک نہیں ہو چلے گیا۔ گی۔ صداقت علی عباسی صاحب، اپوزیشن اب یہ چاہتی ہے کہ 2022 میں انتخابات ہو جائیں، حکومت یہ ہونے دے گی؟ نہیں، اپوزیشن تو یہ چاہتی تھی کہ 2019 میں ہی ہو جائیں، پھر انہوں نے 20 میں کوشش کی، پھر اب 21 کے بجائے 22 کی ڈیٹا دے رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ایسے جو بالکل فارغ سی پارٹیاں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، نہ پارٹیاں آپس میں کسی بات پہ اکٹھی ہیں، ان کی بات کو سیریس تب لیا جاتا ہے جب ان کے پیچھے عوام ہو، اور یہ آپ کو پتہ ہے فیل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب پتہ نہیں مائنڈ کر گئے، حالانکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی قومی حکومت کو حکومت کیا جواب دے گی، تو میں نے کہا کہ ان کی تو بات گھر میں کوئی نہیں مانتا، کیونکہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ غلط کہتے ہیں، تو اب اس بات میں پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ ہم گالیاں دیتے ہیں اور پتہ نہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ میں نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، میں نے مریم صاحبہ اور شہباز صاحب کی جو بات ہے جو آپ کے سامنے ہے وہ بات کی۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے، بیکاز ان کی اگر آج پاپولیرٹی نہیں ہے تو اس کی وجوہات ہیں، ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں، انہوں نے کوئی عوامی خدمت نہیں کی، ان کے لیڈر بہانہ بنا کے ملک سے بھاگ گئے، آج عدالتوں کو یہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو آئین سے اور قانون سے بگایا ہوا ہے، ان کو پیش نہیں کرتے، اس لیے لوگ ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے۔ پھر بطور اپوزیشن 3 سال میں انہوں نے سارے جھوٹ بولے، اس ایک بات پہ بھی بالکل صحیح ہے، بالکل اس لیے صحیح ان کو ہم بھی سیریس نہیں لیتے اور اس لیے ان کی باتوں کو کوئی عباسی کسی صاحب، جگہ پہ کوئی امپیکٹ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا حکومت اپوزیشن کو مطمئن کرنے کے لیے قبل از وقت انتخابات میں جا سکتی ہے؟ ہم ان کو مطمئن کرنے کے لیے بالکل جو الیکٹرل ریفارم ہے، الیکشن کے اصلاحات ہیں، ان میں ان کو بٹھائیں گے، دعوت دیں گے کہ آپ آئیں، ای وی ایم مشینز کو دیکھیں، ان پہ کوئی نکتہ چینی کریں، یا اگر آپ کو ہمارے اصلاحات میں کوئی اعتراض ہے تو کوئی بہتر متبادل لے کر آئیں۔ لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بالکل نان سیریس ہیں، ان کو کوئی صرف یہ ہے کہ سسٹم بیٹھا رہے اور ان کی کسی طرح سے کوئی جگاڑ لگ جائے، تو کوئی ان کا جگاڑ لگے گا نہیں۔ ہم ان کو تو میں نہیں خیال کہ ان کی وجہ سے عوام پاکستان کو ہم تکلیف دیں الیکشن کی، بالکل صحیح ہے، لانگ مارچ کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ دیا ہمیں 5 سال کے لیے، 5 سال یہ برداشت کریں گے اور اگلے 5 سال انشاءاللہ ہم 2/3 گاڑی لے کے ڈلیور کریں گے بہتر۔ بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب، سحر کامران صاحبہ، ڈاکٹر طارق فضل صاحب، آپ تینوں میرے ساتھ موجود تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔